नाज़रीन, ईरान ने 8 मुल्कों के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद कायम किया है और इसमें बहुत बड़े फैसले किए जा रहे हैं इस मीटिंग के, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो अब तेल अवीव तक विद इन आवर्स पहुंच सकते हैं। आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो तेल अवीव तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि लेबनान बॉर्डर पर जो इसराइली फौज तैनात की गई थी वो अब बगावत कर रही है। इनके ऑफिसर्स वो बगावत कर रहे हैं और फौज छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी ये जंग है जिसको इसराइल की एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा जा रहा है, उसके वजूद के कायम रहने की या खात्मे की जंग कहा जा रहा है। उसके अंदर इसराइली फौजी भाग रहे हैं। पहले ये गजा में हमें ये फिनोमेना देखने को मिला, अब ये लेबनान के बॉर्डर पर ये सूरत हाल है। और बड़े पर्दे पर नाज़रीन ये खबर है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे खतरनाक खबर, रूस ने कहा था कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर यूक्रेन ने हमले शुरू किए तो हम इसका न्यूक्लियर से जवाब देंगे। तो अब यूक्रेन ने रूस की टेरिटरी के अंदर हमला कर दिया है। सबसे खतरनाक डेवलपमेंट इसको बताया जा रहा है। और अमेरिका ने मजीद असलहा जो है वो ताइवान को भेज दिया है, जिसके ऊपर चाइना कह रहा है कि ठीक है इसका फिर हम हिसाब कर लेते हैं। तो अगर मिडल ईस्ट की सूरत हाल देखें या वाइडर कैनवस के ऊपर सूरत हाल देखें, हमें एक बहुत भयानक, बहुत एक ग्लोबल वॉर जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है बगैर किसी शक व शुबे के। क्योंकि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इस वक्त पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जो नेटो है वो रशिया को ख़त्म करना चाहता है और साथ वो चाइना को तबाह करना चाहता है। तो रशिया और चाइना के पास अब अपनी सुवेरेनिटी के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो लड़ें और मिडिल ईस्ट की जंग में सपोर्ट करें। जहां पर अमेरिका ड्रैग है, उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी इसराइल वो जंग लड़ रहा है। तो अगर यहां पर अमेरिका और इसराइल को शिकस्त होगी तो रशिया और चाइना अपने मकासद जो है वो अचीव कर सकेंगे। तो इसलिए वो भरपूर सपोर्ट उनकी जानिब से उसका आज एक बार फिर प्यूटन की जानिब से ऐलान भी किया गया है कि किन किन मुल्कों को वो लॉन्ग रेंज और बाकी जो जदीद असलहा है वो देने जा रहे हैं। तो ये सारी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी ये बहुत हैरान कुन है। किसी मुल्क के अंदर भी इतनी तेज़ी से सूरत हाल नहीं बदलती जितनी वर्ल्ड लेवल के ऊपर बदल रही है। मतलब इंसानी तारीख के अंदर बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, बहुत कम ऐसे महीने या साल आते हैं जिसमें दुनिया का निज़ाम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा होता है। इंसानी तारीख बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बदल रही होती है और एक डायरेक्शन पूरी इंसानियत की बदल रही होती है, अमन या जंग। तो ये वहाँ पर सूरत हाल आज आ खड़ी हुई है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो 7 अक्टूबर को, मतलब 7 अक्टूबर का जो हमला है उसने दुनिया में ये सारी चीज़ें बदल के रख दी हैं। तो रोज़ नाज़रीन डेवलपमेंट, यानी इसको हम मोर एंड मोर एस्केलेशन कहेंगे, जो कि एवरी डे हो रही है। हम ऑलरेडी एक हालत जंग के अंदर हैं, लेकिन वो जंग एक ख़ास हद तक लिमिटेड है, एक ख़ास हद तक वो जंग लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर मोर एंड मोर एस्केलेशन हो रही है। तो आज बिल्कुल ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक तो मिडिल ईस्ट में जो हिजबुल्लाह की जंग है वो सब का नक्शा बदलने जा रही है। यानी हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग ये नागुज़ीर हो चुकी है, ये होने जा रही है और ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को बदल के रख देगी। मिडिल ईस्ट ने इससे पहले इस तरह की कोई जंग नहीं लड़ी होगी। अरब वॉर्स भी हुई हैं, लेकिन जो हिजबुल्लाह की जंग होगी ये पूरे मामले को जो है वो बदल के रख देगी। और उधर जो बाकी वाइडर कैनवस के ऊपर मामलात हैं, यूक्रेन का, रशिया का और ताइवान का मामला, वो भी हाथों से निकलता चला जा रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसमें जो अमेरिकी क्रेडिबिलिटी है नाज़रीन वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। और उसके नतीजे में प्यूटन और शी जिनपिंग एक मजबूत और क्रेडिबल वॉइसेस के साथ दुनिया में उभर रहे हैं। ये जो अमेरिका ने यहाँ सर्कस लगा रखा है ना मिडिल ईस्ट में, सीज फायर के नाम पर, डिप्लोमेसी के नाम पर, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने तई तो एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने तई ये बड़ा मार्का मार रहे हैं कि हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन असल में वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है ईरान एक इत्तेहाद है वो बना रहा है। 8 मुल्कों के साथ ये अहम तरीन मुलाकात हुई है। नाज़रीन, इस वक्त कोशिश ये है कि अगर पूरी इस्लामिक नेशन को, अगर पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, अगर सारे OIC के ममालिक को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, अगर सारी गवर्नमेंट्स वन पेज के ऊपर नहीं है, अगर सारे अरब्स आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है।
آپ جس حد تک ایک اتحاد بنا سکتے ہیں، ایک چھوٹے لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ کوارڈینیشن بڑھائیں، انگیجمنٹ بڑھائیں، اور جو ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو تو کھڑا کریں اور ان کے ساتھ ایک اتحاد تو بنائیں۔ تو یہ 8 ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، سمٹ ہوا ہے، D8 اس کا نام ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے؟ ایران، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، ایجپٹ اینڈ نائجیریا۔ بڑے امپورٹنٹ یہ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈونیشیا کتنی اس کی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کا اکلوتا نیوکلیر پاور پاکستان، اس کی خاص اہمیت ہے۔ گو کہ آج کل اس کا کوئی رول نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر، وہ اپنے اندرونی معاملات میں الجھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو ڈیفنس پاور ہے وہ 57 کنٹریز میں کسی کے پاس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس۔ جو کچھ پاکستان دے سکتا ہے ایران کو، یا اس اتحاد میں جو کنٹریبیوشن پاکستان کر سکتا ہے، وہ کوئی اور مسلم ملک نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کے ساتھ مسلسل ایران انگیج کر رہا ہے۔ آج سے 3-4 دن پہلے ماسکو کی، یعنی رشیا کی اور پاکستان اور ایران کی خاص میٹنگ تہران میں بھی ہوئی ہے، تو پاکستان سے ایک مسلسل انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ انڈونیشیا کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ آج کی ماڈرن دنیا میں آپ دیکھیں کہ ساری جو الیکٹرک کارز ہیں ان کا را مٹیریل انڈونیشیا سے آ رہا ہے۔ پھر جو ان کی جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اگر انڈونیشیا اپنے راستے بند کر دے تو دنیا کی ساری ٹریڈ بند ہو جائے، ساری دنیا کی شپنگ لائنز بند ہو جائیں، تو بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح ملیشیا، ایجپٹ، سب، بنگلہ دیش کی آپ دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر ایک خاص اتحاد اور کوارڈینیشن بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ مکمل جو ٹائز ہیں، مکمل جو ہے نا تعلقات، وہ اسرائیل سے ختم کیے جائیں، تجارتی بندرگاہوں کے اوپر پابندی لگایا جائے، اس کا راستہ بند کیا جائے، اس کا آئل بند کیا جائے، ہر طرح سے ہر کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کو روکا جائے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات ایرانی وزیر خارجہ نے کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل ول اونلی ایکسیپٹ ریئلٹی وین کنفرنٹڈ ود پاور، کہ اسرائیل صرف فورس کی زبان سمجھتا ہے، اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تو آپ کے یہ خالی دھمکیوں سے یا آپ کے مذمتی بیانات سے کچھ اکھاڑنے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسرائیل صرف جو ہے نا ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے، صرف بندوق کی زبان سمجھتا ہے، فورس کی زبان سمجھتا ہے۔ تو وہ ریئلٹی کو تب ہی ایکسیپٹ کرے گا، ریئلٹی کو وہ اس وقت ہی مانے گا جب آپ پاور والی ریئلٹی کریٹ کریں گے، جب آپ فورس والی ریئلٹی وہاں پر کریٹ کریں گے۔ دیکھیں اسرائیل کو اس وقت سب سے بڑا اعتماد کیا ہے؟ اسرائیل کو سب سے بڑا اعتماد یہ ہے کہ کوئی اسلامی ملک اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا، یہ اس کو سب سے بڑا اعتماد ہے۔ اور پھر دوسرا کہ امریکہ ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ وہ خود ایک نیوکلیر پاور ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں، دیکھیں موریلٹی کو وہ مانتے نہیں ہیں، پرنسپلز کو مانتے نہیں ہیں، کسی اصول اور ضابطے کو وہ مانتے نہیں ہیں، تو آپ ایسے ہی پریشرائز کرتے ہیں نا ملکوں کو، ایسے ہی ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ جب وہ ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا تو آپ پاور شو کریں گے، تو پاور تو پھر ملٹری پاور ہوتی ہے، اور آپ کی کون سی پاور ہے؟ دنیا کا نظام، اکنامک پاور تو آپ ہیں نہیں کہ دنیا کا نظام آپ چلا رہے ہوں۔ تو جب تک آپ فورس سے نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، اسرائیل کو بات بننے والی نہیں ہے۔ اور یہی بات یونائٹڈ نیشن آج سے 10 دن پہلے کہہ چکا ہے کہ دنیا کے پاس آپشن ختم ہو چکا ہے سوائے ایکشن کے۔ اب وقت ہے کہ دنیا ایکشن لے، یہ خالی باتوں سے اسرائیل رکنے والا نہیں ہے۔ پھر ایران کے وزیر خارجہ نے اس میں کہا کہ ایران will be the loudest voice for the Palestine، کہ سب سے بڑی آواز، سب سے بڑا مددگار جو ہے وہ ایران ہے اور ہمیشہ رہے گا فلسطین کے لیے۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اگر کوئی ملک ہمارے ساتھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کھڑا ہو رہا ہے، نہیں کھڑا ہو رہا، ایکشن لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین IAEA جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور نیوکلیر کو دیکھتا ہے، اس نے رپورٹ یہ جاری کی ہے کہ جو انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں ایران کے اوپر ریگارڈنگ ہز نیوکلیر پروگرام، اس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ یعنی ایران اپنا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہماری سینکشن لگانے سے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ ایران بہت تیزی کے ساتھ اپنا نیوکلیر پروگرام اس وقت کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پچھلے ہم 40-45 سالوں سے اگر دیکھیں، جب سے اسلامک ریولوشن آیا ہے ایران کے اندر، تو نمبر 1 اینیمی اسرائیل کا ایران بنا ہے۔ پھر نمبر 1 ان کا ٹارگٹ ایران کا نیوکلیر پروگرام رہا ہے۔ وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو اپنی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کو سب سے بڑا گھمنڈ یہ ہے، سب سے بڑا اعتماد یہ ہے کہ وہ نیوکلیر پاور ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کی اگر کوئی بھی طاقت ان کی بقا کو چیلنج کرے گی تو وہ اس ملک کے اوپر
بغیر ہچکچائے نیوکلیر بم گرا دیں گے، اور آگے سے تو کسی کے پاس نیوکلیر ہے نہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اگر اسرائیل کسی کے اوپر نیوکلیر بم گرا دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کے پاس بم ہوگا تو آپ کچھ کریں گے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو جو اسرائیل کی سب سے بڑی سیکیورٹی تھی اس کا نیوکلیر پروگرام، اب وہ ایران جو کمپلیٹ کر رہا ہے، اس سے سب سے بڑا ان کو خطرہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت غیر معمولی خبر ہے جو آج ہے۔ اب ذرا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جو لیبنان کی جنگ ہے۔ دیکھیں، حزب اللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یعنی لیبنان اور اسرائیل کی جنگ، پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہیں۔ 2006 میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اب ناظرین یہ جنگ، یہ جو ابھی ہونے جا رہی ہے 2024 کے اندر، یہ سب کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں دنیا کے ایکسپرٹ اگر آپ ان کی رائے اٹھا کر دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہونے جا رہی ہے، تو وہ کہیں گے یس۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ کب ہونے جا رہی ہے، تو یہ تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی برطانیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مڈ جون کے اندر اسرائیل اٹیک کرے گا، مڈ جون کے اندر یہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی گورنمنٹ لیول کے اوپر چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن کوئی شور اس حوالے سے نہیں ہے کہ ٹائم کب ہے، کیا یہ 10 دنوں میں، 15 میں، 20 میں، 1 مہینے کے اندر ہے۔ لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ ویری سون ہے، یہ جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اسرائیل اب یہ کہنا شروع ہو گیا، اسرائیلی کمانڈرز اور ان کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فل سکیل جنگ سے پہلے ہی حزب اللہ کے جو میزائل ہیں وہ تل اویو پہنچنے والے ہیں، تل اویو میں، حائفہ میں، وہاں پر پہنچنے والے ہیں، اور بارش ہونے والی ہے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کا جو پورا نظام ہے وہ پیرالائز ہونے والا ہے۔ کیونکہ جو غزہ میں ہوا ہے، جو رفح میں ہو رہا ہے، ابھی جو نصیرت کیمپ کے اندر ہوا ہے، آپ کیسے اس کا سامنا کریں گے؟ اس غم کا، اس تکلیف کا، ان چھوٹے بچوں کی چیخوں کو آپ کیسے دبا سکتے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں سے آپ اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں مٹا سکتے۔ اب یعنی کوئی ریسٹرینڈ کیسے، مجھے بتائیے، اس سارے واقعے کے بعد ریسٹرینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پریشر اور ہے، دیکھیں حزب اللہ کے اوپر بھی پریشر ہے، دو طرفہ پریشر ہے۔ ایک پریشر ہے جنگ نہ بڑھانے کا، اور ایک پریشر ہے جنگ بڑھانے کا۔ جو لوگ ہیں، جو ان کے عوام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور۔ یمن کے عوام 2 ملین نکل کر کہہ رہے ہیں ڈو مور۔ تو پریشر اندر سے ہے کہ مزید اٹیکس جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کیے جائیں۔ تو آج ان کے کمانڈرز سے کی جانب سے، ان کے میڈیا کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد حزب اللہ کے میزائل تل اویو پہنچنے والے ہیں، اور بارش ان کے اوپر ہونے والی ہے، اور یہ تباہ کن ہوگا۔ یہ وہ تباہی ہوگی جو اسرائیل نے جب سے وہ قائم ہوا ہے نہیں دیکھی ہے۔ میں ذرا ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، The fate of Kiryat Shmona and the Galilee will be the fate of the cities of Acre and Tiberias and perhaps Haifa as well and perhaps even further that Tel Aviv as well۔ جو کریات شمونہ میں تباہی ہوئی ہے، جو گلیلی میں ہوا ہے، گلیلی میں کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے، اسرائیلی آرمی کے لیے وہ ایریا ان ایکسیسیبل ہو چکا ہے، وہاں پر تباہی تباہی ہے، آگ ہی آگ ہے، دھماکے دھماکے ہیں، سیٹلمنٹس ایسے خالی ہو گئی ہیں کہ کبھی وہاں پر اسرائیلی آباد ہی نہیں تھے، اور ایک ایک سیٹلمنٹ کے 90% جو بلڈنگز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دی گئی۔ تو یہ 90% بلڈنگ ڈسٹرائے کر دی گئی، اور وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو فیٹ کریات شمونہ اور گلیلی کی ہوئی ہے، یعنی جو حشر کریات شمونہ اور گلیلی کا ہوا ہے، یہی ہونے جا رہا ہے ایکر کا، تبریاس کا، اینڈ حائفہ کا، اینڈ تل اویو کا۔ یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ہم رپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے، entering into a war with Hezbollah means launching thousands of missiles at central Israel which will completely paralyze it, as will the port of the Haifa and the military airports in the north as well۔ یہ ہونے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ 18 سال اس جنگ کی تیاری کی گئی ہے، فل اینڈ فائنل مار کا اس ابلیسی طاقت کو اب افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یا تو پھر یہ اس کرارز کے اوپر یہ ابلیسی طاقت رہے گی اور کوئی اور نہیں رہے گا، یہ بات تو لکھ لیں، یہ تو اب کسی اور کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو پھر آپ کے پاس یا آپ کا سروائیول ہے یا ان کا سروائیول، یا آپ ہیں یا وہ ہیں، اب یہ معاملات وہاں پر ہیں۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہزاروں میزائل صرف پہلے ہی فیز کے اندر، یعنی پہلا ہی جو ایکشن ہوگا حزب اللہ کی جانب سے، ہزاروں میزائل فائر ہوں گے، اور اسرائیل ٹوٹلی پیرالائز ہو جائے گا، اس کے ایئرپورٹس تباہ ہو جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے، ملٹری ایئرپورٹس بھی، اس کی بندرگاہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، تو اسرائیل کٹ آف ہو جائے گا، اسرائیل پیرالائز ہو جائے گا۔ 300 پروجیکٹائل صرف ایران نے فائر کیے تھے، آپ نے وہ سارا دیکھا اسرائیل کا حشر کیا ہوا۔ ہزاروں میزائل اور راکٹس حزب اللہ فائر کرے گی، اینڈ سیم ٹائم کے اوپر یمن، عراق، یہ بھی سارے کوارڈینیٹڈ اٹیکس کریں گے۔
ٹھیک ہے، تو یہ حشر اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ دن دور نہیں ہے، یہ دن دور نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو پریڈکٹ کی ساری سچ ثابت ہوئیں، اور یہ بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے فارمر ڈپٹی چیئرمین آف دا اسرائیلی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل ول لوز دا وار ود حزب اللہ ود ان 24 آورس۔ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا چیئرمین کہہ رہا ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ سے جنگ ہار جائے گا۔ اچھا، losing the war will be due to the comprehensive destruction we will see in a very sensitive areas inside Israel that we have never seen before۔ یہ جنگ ہم اس لیے ہاریں گے کہ جو سینسٹیو ہمارے ایریاز ہیں، جو ملٹری ٹارگٹس ہیں، وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جائیں گے، اور یہ پہلی بار ہوگا۔ اسرائیل نے اس طرح کی صورتحال اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ فارمر اسرائیل کا فائنانس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل مسٹ ایکسپیل نیتن یاہو وار ہیرو نہیں ہے، نیتن یاہو کے مجسمے نہیں لگ رہے ہیں، نیتن یاہو گریٹر اسرائیل نہیں بنا رہا ہے، بلکہ نیتن یاہو کو نکال دینا چاہیے، ان کا فارمر فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے، اگر اسرائیل نے کچھ بچنا ہے تو۔ وی آر لوزنگ اسرائیل، ہاف آف دا نارتھ از انڈر دا کنٹرول آف حزب اللہ اینڈ دا ریئلٹی از نو ڈفرنٹ ان دا ساؤتھ۔ یہ ان کا فارمر فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ نارتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، حزب اللہ نے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ریبیلین ہوا ہے کہ ان کے فوجی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، there is a military rebellion in the north, the soldiers asked to leave their military positions because of the danger of their life۔ یہ کون سی آرمی ہے؟ یہ ان ایمان کے جذبوں سے سرشار، ان سے یہ کیسے لڑیں گے جو اپنی زندگیوں کے ڈر سے آرمی کو لیو کر رہے ہیں، پہلے غزہ میں اور اب یہ نارتھ والی سائڈ بارڈر کے اوپر۔ یہ اسرائیل کا فوج کا مورال ہے، یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ دیکھیں آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو ایک ایک چیز شیشے کی طرح نظر آئے گی۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسرائیل قائم کیوں رہا، ٹھیک ہے، آج اسرائیل قائم کیوں نہیں رہ سکتا۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسرائیل اس جنگ کو نہیں روکے گا، اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جائے گا، اور آپ کو یہ شیشے کی طرح صاف نظر آئے گا کہ یہی اس کا عمل اس کے خاتمے کی سبب بنے گا۔ 100 سال سے زیادہ اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ آپ تاریخ میں دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ریزسٹنس ہمیشہ سے کمزور تھی۔ ان آرمڈ، لیس آرمڈ ریزسٹنس، 4-4 ہزار فائٹرز ان کے سامنے برٹش آرمی اور ہائیلی آرمڈ اسرائیلی آرمی، ان سے 4-4 ہزار ریزسٹنس کے فائٹرز لڑے ہیں، اور ان کے پاس کون سی رائفلز ہوتی تھی؟ 3 گولیوں کے ساتھ وہ لڑے ہیں، 3 گولیوں کے ساتھ۔ سامنے 2 عالمی جنگیں جیتنے والی برٹش آرمی، اور کیا تھی ساتھ؟ ہائیلی ٹرینڈ، اسی برٹش آرمی سے ٹرینڈ اسرائیلی آرمی، اور ہیویلی آرمڈ، جدید ترین اسلحہ۔ تو ماضی میں اگر اسرائیل جیتا ہے اور اس کا قبضہ قائم ہے تو اس کی وجوہات ہیں۔ آج ریزسٹنس تگڑی ہے، جدید اس کے پاس اسلحہ ہے، بریوری کی کمی کبھی بھی نہیں تھی، ایمان کی کبھی بھی نہیں تھی، لیکن یہ دنیا ایفرٹ کے اوپر قائم ہے۔ خالی دعائیں، خالی بہادری کام نہیں آتی۔ آپ بندوق کا سامنا ڈنڈے سے نہیں کر سکتے، بندوق کے لیے آپ کو بندوق چاہیے۔ تو آپ کے پاس ماضی میں بندوق نہیں تھی، آج آپ کے پاس ہے، تو اس لیے آج ان کی آرمی ڈر کر بھاگ رہی ہے، اور ان کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کولیپس ہونے جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے there is a dramatic erosion in Israel's position in the world، کہ عالمی سطح پر اسرائیل کا کس طرح سے ایروین ہو رہا ہے۔ ایروین یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہوا چلتی ہے نا، تو جیسے کوئی چیز ختم ہوتی چلی، جیسے ہوا میں ریت اڑتی چلی جاتی ہے اور وہ پوری ریت کی بنی عمارت گرتی چلی جاتی ہے، یہ اس کو ایروین کہتے ہیں، کہ گریجولی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عالمی سطح پر یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے سینیریو ہے کہ حزب اللہ یہ جنگ کرنے جا رہی ہے۔ اگر اسرائیل یہ سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اس کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہم جنگ ہار جائیں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پیرالائز ہو جائے گا، اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل بالفرض ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ سے وار کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، تو حزب اللہ تو وار کو اوائڈ نہیں نہ کر رہی ہے، حزب اللہ تو وار کو اوائڈ نہیں کر رہی ہے، وہ تو اپنے حملے ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہے، اور تیل اویو ان کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ حزب اللہ کے جنگجو اسرائیل میں نہیں انٹر ہو رہے ہیں، اس کی ملٹری اسٹریٹجی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے۔ اگر وہ اوپنلی جائیں گے لڑنے کے لیے تو وہ جیت نہیں سکتے ہیں، تو ملٹری اسٹریٹجی کے تحت وہ یہ ایئر اٹیکس جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل لیبنان کے اندر انٹر ہو، جس کے بعد لاکھوں جنگجو تیار ہیں۔ تو اسرائیل کے پاس کوئی چانس نہیں۔ اگر وہ جنگ کرتا ہے حزب اللہ کے ساتھ تو اس کا کیا حشر ہوگا، اگر نہیں کرتا
تو بھی حزب اللہ تو اوائڈ نہیں کر رہی، اس کا حشر انہوں نے پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. تو اسرائیل بری طرح سے ٹریپ ہو چکا ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، اس کا غرور اور تکبر ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اس کے انتہا پسندانہ خیالات ہیں کہ وہ وہاں پر معصوموں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جب تک اس کو مکمل ختم نہیں کیا جاتا یہ آخری وقت تک معصوموں کو نشانہ بناتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پورا ایک ماضی ہے اور یہی ان کی آئیڈیالوجی اور یہی ان کا ویژن. اب ذرا میں امریکہ کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، امریکہ نے ایک تماشا اور سرکس لگایا ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر اس مڈل ایسٹ کی جنگ میں جو ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہے. ابھی بلنکن جو ہے وہ آ رہا ہے اسی ویک میں دوبارہ. اچھا، ایک چیز تو ناظرین بڑی واضح دنیا کے سامنے ہوئی ہے جو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ مڈل ایسٹ میں موجود رہتا ہے. بلنکن آ رہا ہے، اچھا جی بلنکن ناکام واپس لوٹ گیا. سی آئی اے کا چیف آ گیا، سی آئی اے چیف بیٹھا رہا 10 دن، وہ چلا گیا. جی جیک سلون آ گیا، جیک سلون 4-5 دن بیٹھا، وہ چلا گیا. ڈیفنس سیکٹری آ گیا. اچھا ڈیفنس سیکٹری گیا، بائیڈن نے پرپوزل دے دیا، بائیڈن کا پرپوزل ختم ہوا، بلنکن کا دوبارہ سے دورہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک سرکل ہے، ہر ایک وزٹ میں ان کو 5 سے 10 دن ایکسٹرا مل جاتے ہیں ہر ایک وزٹ کے اندر. بائیڈن کا پرپوزل آپ دیکھیں 10 دن ایکسٹرا نکل گئے اسی چکر میں. اچھا جی بائیڈن کا پرپوزل آ گیا، اچھا جی یہ جنگ بندی ہونے جا رہی. دنیا کی ساری ڈیبیٹ مڈل ایسٹ میں، سارے رابطے، ساری میٹنگ اس چیز کے اوپر ہو گئی کہ جناب بائیڈن کا پرپوزل آ گیا. تو 10 دنوں کے اندر انہوں نے ہزاروں مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اب یہ بلنکن آ رہا ہے، 4-5 دن یہ کھا جائے گا، صحیح ہے. اس کے بعد جناب یہ سیز فائر کروانے فلانا کروانے. تو ایک تو دنیا کو یہ بات کیٹاگوریکل سمجھ آ گئی کہ یہ صرف ان کی ایک اسٹریٹجی ہے ٹائم بائی کرنے کی. وہ اس لیے بار بار مڈل ایسٹ میں آتے ہیں کہ عربوں کو قابو کیا جا سکے. دیکھیں فرق ہے نا، اگر امریکہ نہیں آتا، ان کا کوئی نمائندہ ان میں موجود نہیں رہتا، قطر سے انگیج نہیں کر رہا ہوتا، مصر سے، سعودی عرب سے، جارڈن سے، تو فرق پڑتا ہے نا. وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہ عرب قابو میں ہیں ان کے، عرب پھر ریئیکٹ نہیں کر سکتے. سی آئی اے کا چیف ایجپٹ میں بیٹھا ہے تو ایجپٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جنگ کر سکے کہ سی آئی اے کا چیف کائرو میں بیٹھا اور کائرو جو ہے وہ جنگ چھیڑ دے. سر ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. تو دنیا کو بات سمجھ آئی. اب اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ والی باتیں تو میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ سب ان کی ڈرامے بازی ہے. جو اب میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یہ ڈرامے بازی کر کے اپنے طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا مارکا مار رہا ہے اور بڑی کامیاب وہ پالیسی لے کر چل رہا ہے کہ دیکھیں اس نے تو سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ وہ ٹائم بھی بائی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتا رہتا ہے سیز فائر کر، انہیں سب کو الو بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اس جو امریکہ ہے وہ سب سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے اس رویے کے ساتھ. اس وقت امریکہ کی صرف 8 مہینوں کے اندر اندر ان سارے ڈرامے بازیوں کی وجہ سے اس کی 0 کریڈیبلٹی بچ گئی ہے. اس وقت ویسٹ میں ناظرین کنفیوژن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، بوکھلاہٹ عروج کے اوپر ہے اور انسیکیورٹی عروج کے اوپر ہے. اور بھائی امریکہ کے ایلائز وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بائیڈن کے لفظوں کی اتنی وقت ہے کہ وہ اپنی بات اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے. مطلب وہ بات کرے گا اور اس سے وہ پھر جائے گا، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر بائیڈن ہم سے کوئی وعدہ وعید کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائیڈن اس کو پورا کرے گا. تو انسیکیورٹی اس کے ایلائز میں بڑھ رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیے کہ جاپان کہہ رہا ہے کہ ہم آل چینلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے چائنا سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے. کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ آج ان کو امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں. یہی صورتحال ہمیں ویسٹ کے اندر نظر آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے ڈی ڈے کی تقریبات ہوئی. ڈی ڈے جو ہے نا، یہ جو عالمی جنگ ہے اس حوالے سے یہ تقریبات ہے، اس میں کیا تماشا لگا. مطلب اتنی اس کے اوپر ٹرولنگ ان کی ہوئی ہے، اتنی ان کی سبکی اور تضحیک اور تماشا ان کا دنیا میں بنا ہے. وہ رشی سونک اس عظیم تقریبات کو چھوڑ کر انٹرویو دینے پہنچ گیا. ادھر بائیڈن نے جب وہ غریب حرکتیں کر رہا ہے، میکرون اپنی بوکھلاہٹ اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہے، اور تقریبات کون سی کر رہے ہیں؟ جنگ کی فتح کے اوپر. تو میٹر کر رہا ہے. آپ میں صرف ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اور کلیئر نظر آ جائے گا. آج کی دنیا میں ایک طرف یعنی بائیڈن ہے، اس کے اتحادی ہیں، دوسری طرف کون ہے؟ پیوٹن اور شی جن پنگ. پیوٹن اور شی جن پنگ جو بات کر رہے ہیں دنیا اس کو ویلیو کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے what they are saying they mean it. اگر پیوٹن نے کوئی جملہ ادا کیا ہے، اگر پیوٹن نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ نبھائے گا. اگر بائیڈن نے کوئی بات کی ہے تو وہ ردی کی ٹوکری ہے. اس پہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ بائیڈن وہ وعدہ پورا کرے گا یا وہ نبھائے گا. تو میٹر کرتا ہے. دنیا اس لیے آج انکلائن کر رہی ہے رشیا اور
چائنا کی طرف. شی جن پنگ کی بات کا اعتبار ہے, کریڈیبلٹی ہے, پیوٹن کی بات کی کریڈیبلٹی ہے, ایون ایران مطلب دنیا کی سطح پر ایران کی بات کو زیادہ ورت دی جا رہی ہے بائیڈن کے بعد سے. تو نو ڈاؤٹ کہ یو ایس تو سپر پاور تھا ابھی یہ 7 اکتوبر سے پہلے, آج اس کی ہیجمنی اوور ہو چکی ہے. اور میں ہمیشہ جو انڈیا کے وزیر خارجہ ان کا بیان ہی دہراتا ہوں, آج ویسے ماسکو نے بھی بیان جاری کر دیا ہے کہ ویسٹرن ہیجمنی از اوور. صحیح ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر کے آپ اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے دنیا میں, آپ دنیا کا نظام چلا رہے تھے. آج آپ 7 اکتوبر سے پہلے دیکھ لیجئے, ایون بائیڈن اپنے ملک میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں رہی, یورپ کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا, آپ ذرا ایک اور مثال دیکھیے, انٹرنیشنل کیوس کس طرح سے پھیل گیا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. ڈنمارک کے وزیر اعظم کی کسی نے پٹائی کر دی, اس کے اوپر کسی نے تشدد کر دیا. ڈنمارک کے وزیر اعظم کے اوپر, کبھی آپ نے سنا ہے کسی وزیر اعظم کے اوپر تشدد ہوا؟ صحیح ہے, تو کوئی تشدد, ایک بندہ آیا ہے اس کے اوپر تشدد کر کے بھاگ گیا ہے. اور ڈنمارک جو ہے وہ اسٹرانگ سپورٹر ہے اسرائیل کا. یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ ان کی ڈگنیٹی رہ گئی ہے, یہ ان کی ویلیو رہ گئی ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنس کی حامل ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایکسس آف ریزسٹنس کا کیا نقصان ہے؟ کیا ایکسس آف ریزسٹنس نے کوئی امریکہ پہ اعتبار کیا تھا کہ امریکہ ان کو جنگ بندی کروا کے دے گا؟ کبھی بھی نہیں کیا. تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو کس کو فرق پڑا؟ تمہاری حقیقت عربوں کے سامنے آئی, آج وہ بیچارے بے بسی میں ہی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں نا, لیکن ان کو حقیقت تو تمہارے سامنے آ گئی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ چائنا کے سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تم نے اپنا نقصان کیا ہے, ایکسس آف ریزسٹنس کا کوئی نقصان نہیں کیا. آگے ناظرین چلیے, تو جو بڑے پردے پر میں خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی جنگ اور نیوکلیر جنگ, اب اس کو نہ یہ کوئی افسانہ ہے, نہ یہ کوئی پریڈکشن ہے, نہ یہ کوئی انالیسز ہے, یہ ایک صاف سیدھی چیز ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. یوکرین نے حملے شروع کر دیے ہیں اس رشیا کی ٹیریٹری کے اندر. پیوٹن 2 ٹوک الفاظ میں 4-5 دفعہ یہ دہرا چکے ہیں, اگر رشیا کی ٹیریٹری کے اندر حملہ ہوا تو اس کا جواب نیوکلیر سے دیا جائے گا. ان ملکوں کے اوپر اٹیک کر کے دیا جائے گا جو ہتھیار دیں گے یوکرین کو رشیا میں سٹرائک کرنے کے لیے. تو اب ناظرین ہتھیار بھی مل گئے ہیں یوکرین کو, جنگی تیاری بھی ملنے جا رہے ہیں ودن ڈیز, اور حملے تو شروع ہو گئے ہیں. رشیا کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے ہیں. تو دنیا ایک بھیانک ترین جنگ, جس کو عالم انسانی کی سب سے بڑی جنگ احادیث میں بھی کہا گیا ہے, صحیح ہے, اور میں اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور اگر میں اسرائیلیوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو آرمیگاڈون کا ذکر آتا ہے. وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, اسکول کے بچوں کو, ان کے یہ مذہب کا باقاعدہ حصہ ہے کہ ایک بہت بڑی عالم انسانی کی جنگ ہوگی, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کئی سالوں سے, صدیوں سے اس آرمیگاڈون کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان کے مطابق یہ جو آرمیگاڈون جن کو یہ کہتے ہیں ایک سب سے بڑی جنگ, اس کے بعد یہ دنیا کے نظام چلائیں گے, یہ دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہوں گے. یہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ. تو وہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ اس وقت ہونے جا رہی ہے. صحیح, وہ تو ان کی کیلکولیشن ہے نا کہ یہ دنیا کے مالک ہوں گے. اس بڑی جنگ کے بعد یہ کسی نقشے کے اوپر بھی نہیں ہوں گے. صحیح ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو اب ناظرین میں آپ کے سامنے جو خبریں رکھنے جا رہا ہوں, یہ اب نقشے کے اوپر دیکھیے. بالگوروڈ کا سٹی ہے رشیا کے اندر, یہ یوکرین کے ساتھ ہی آلموسٹ. اب یہ علاقے جو ہیں, یعنی جہاں پر یہ سٹی اور باقی یہ ساتھ والے جو علاقے ہیں, یہ رشیا کے قبضے میں یہ بھی آ چکے ہیں, تھے یہ یوکرین کے. لیکن یہ بالگوروڈ تو باقاعدہ مطلب رشیا کا سٹی ہے, یہ یوکرین کا نہیں ہے بلکہ یہ رشیا ہی کا سٹی ہے. تو یہاں پر ناظرین انہوں نے اٹیک کیا ہے. اب ناظرین نیٹو جو ہے وہ رشیا کو اینڈ کرنا چاہتا ہے. نیٹو نا رشیا کو, سوویت یونین کو اینڈ کرنے کا ایک پروسیس تھا. جو کولڈ وار میں سوویت یونین ٹوٹا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدھا پروسیس تھا. اب جو باقی ان کا رہ گیا نا کہ مطلب جو باقی رشیا رہ گیا, اس کو بھی ختم کرنا ہے. یعنی یہ پرانی ان کی پلاننگ تھی, جس میں 1991 کے اندر وہ پہلے آدھے فیز میں کامیاب ہوئے. اب وہ پورا چائنا اس کو رشیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. رشیا کے بعد چائنا کی باری ہے, کیونکہ چائنا سب سے بڑا تھریٹ ہے ان کے فائنینشل سسٹم کے لیے, ان کے اقتدار کے لیے, ان کے ورلڈ آرڈر کے لیے. تو اس کے بعد وہ چائنا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے رشیا اور چائنا الائن ہو چکے ہیں, ایران الائن ہو چکا ہے, اور ساتھ ان کو یہ سمجھ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ اگر وہ جیت جاتے ہیں رشیا, چائنا, ایران, تو یہ ان کا جو سارا پلان ہے وہ ناکام ہو جائے گا. اگر مڈل ایسٹ کی جنگ ہار گیا, اگر یہ مڈل ایسٹ کی یہ والے جنگ ہارے رشیا, چائنا, تو پھر ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا اپنے گولز کو اچیو کرنا, اپنی سوورینٹی کو اچیو کرنا, کیونکہ امریکہ اور پاورفل ہو کر سامنے آئے گا. اچھا,
اب میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنے جا رہا ہوں. رشیا کہہ رہا ہے فرانس از ریڈی ٹو پلے اے ڈائریکٹ رول ان دا وار ان یوکرین. Their enemy is the United States and this means that they are our friends. جن کا دشمن امریکہ ہے وہ ہمارے دوست ہیں. یہ رشیا نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. دیکھ لیجئے معاملات کس سطح پر جا چکے ہیں. فائنڈنگ پارٹس آف دا ہیمارس میزائل ریپرزینٹ ڈائریکٹ ایویڈنس آف یو ایس انوالومنٹ. جو رشیا کے اندر حملہ ہوا ہے وہ امریکی ہتھیار تھے, تو رشیا نے کہہ دیا کہ اب امریکہ اس میں شامل ہے, تو اب امریکہ جو ہے وہ اپنا انتظام کر لے. واشنگٹن ڈیسیژن ٹو الاؤ کیو ٹو یوز لانگ رینج ویپن ہولڈز اٹ ریسپانسبل فار کلنگ اے وومن اینڈ چلڈرن ان بلگورود. اچھا, اسی کے ساتھ چائنا کہہ رہا ہے وی ایکسپریس آور اسٹرانگ ڈسسیٹسفیکشن ود دا سیل آف امریکن ویپنز ٹو تائیوان اینڈ اسٹرانگلی اپوز دس میٹر. دا آرمی ول کنٹینیو ٹو اسٹرینتھن اٹس ملٹری ٹریننگ اینڈ ول ریزولوٹلی ڈیفینڈ دا کنٹریز سوورینٹی. اور یو ایس میں ایکسپینڈ نیوکلیر آرسنل. امریکہ جو ہے وہ اپنا نیوکلیر جو ذخیرہ ہے بڑھانے جا رہا ہے. تو یہ اس وقت نیٹو کے حالات ہیں, اور نیٹو $100 بلین اور بھی دینے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین کو. اب مجھے بتا دیجئے تائیوان کو اسلحہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ امریکہ تائیوان کو نہیں مانتا. امریکہ ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے, تائیوان کو ریکگنائز نہیں کرتا. پھر تائیوان کو اسلحہ کیوں دے رہا ہے؟ اپنا نیوکلیر آرسنل کیوں بڑھا رہا ہے؟ رشیا جب کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو نیوکلیر سے جواب دیں گے, تو کیوں دے رہا ہے ان کو اسلحہ؟ پیوٹن نے آج سے 10 دن پہلے بھی کہا ہم سیز فائر کے لیے ریڈی ہیں, تو کیوں نہیں کر رہا سیز فائر؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں نیٹو, اسرائیل, یہ جو مٹھی پر دنیا کو چلانے والی طاقتیں ہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ایک بڑی جنگ کا. اب یہ رشیا اور چائنا کے لیے بھی کوئی آسان سچویشن نہیں ہے. وہ نیوکلیر استعمال کریں گے تو کیا ان کے اوپر نیوکلیر استعمال نہیں ہوگا؟ تو کیا وہ اس طرح سے الاؤ کرنے دیں گے؟ اگر نیوکلیر استعمال نہیں کرتے تو کیا وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر اس طرح لوگوں کا اپنی ہلاکتیں وہ کیا الاؤ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہ بہت کمپلیکس صورتحال ہے دنیا کی, اور ایک بڑی تباہی کے دہانے پر ہم آ چکے ہیں. دیکھیے کہ اب اس دنیا کا کیا بنتا ہے, یہ کس طرف جاتی ہے. یہ تازہ ترین حقائق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت.